औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आज मेरे जितने भी लिसनर्स हैं, व्यूवर्स हैं, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी उम्मती हैं, आज सबको 27वीं रात मुबारक। ये ताक रातें जो हैं, ये अल्लाह ताला का एक गिफ्ट है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ख़ास, ताकि ये गुनाहों में लुथड़ी पुथड़ी उम्मत के लिए कुछ बेहतरी के आसार पैदा हो जाए। उम्मीद है कि आप सब ने इसमें इबादत की होंगी और जितनी भी आपकी कोशिश हो सकी, इबादत ये है कि दिल से हो, ध्यान से हो। अगर तवज्जो और हो और पढ़ते जाओ तो उस इबादत का भी कोई फ़ायदा नहीं। जितनी करें उतनी शौक से, दिल लगा के, समझ के, गौर करके करें। तो मैं भी आपको यहाँ तक का सबक तो बता के गई थी कि मैं जा रही हूँ ज़रा पिंडी से बाहर, इस्लामाबाद से बाहर। तो मैं अभी आधा घंटा पहले पहुँची, आधा घंटा पौना घंटा पहले, और शायद मैं आधा ही घंटा पहले भी कर देती आते ही, लेकिन मैंने देखा तो मेरा फ़ोन ही पता नहीं कहाँ रह गया। फिर फ़ोन को ट्रेस आउट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के मिल गया है। अल्लाह बड़ा रहीम है, मेरी हर चीज़ वो ज़रूर मिला देता है, बड़ा ही मेहरबान है। तो अल्लाह ताला हम सबको अच्छी इबादत का शौक दे और कबूल व मकबूल फरमाए। आज मैं जो आपको बताऊंगी ना 27वीं शब का, आपने इसको पढ़ना है। अगर किसी से रात को कुछ रह गई, चलो कोई बात नहीं, तो फिर जब आप सहरी के वक्त उठे तब पढ़ लें। कुछ जब तक जागते रहें पढ़ते रहें, फिर भी रह गई कुछ तो कोई बात नहीं, आप कल दिन में पढ़ें। अल्लाह ताला जालिम नहीं है, अल्लाह ताला मेहरबान तरीन है और बहुत ज़्यादा मेहरबान है। अल्लाह हमें पढ़ने की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम खूब नेक अमल कर सकें। तो आज जो चौथी शब कदर 27वीं शब है। ये नहीं हमें पता कि शब कदर किस रात में है, लेकिन चूंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको 21, 23, 25, 27, 29 शब में तलाश करो, तो बस हमने करनी है तलाश और अल्लाह ताला बेहतरियां हमारे लिए करेगा। 27वीं शब को 12 रकत नमाज 3 सलाम से पढ़ें। हर रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरह कदर 1 मरतबा और सूरह इखलास 7 मरतबा। सूरह कदर जो है वो 1 मरतबा और सूरह इखलास को 3 मरतबा पढ़ें और इसी तरह आप ये 12 नफल पढ़ें। और इस्तगफार के लिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिम व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिम व अतूबु इलैह, ये कम से कम 70 बार पढ़ें। इस्तगफार, अल्लाह ने कहा है सबसे अच्छा शख्स वो होगा जिसके नामा अमाल में इस्तगफार बहुत होगा। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके नामा अमाल में इस्तगफार की ज्यादती होगी वो अल्लाह ताला की गुड बुक्स में होगा। ईद क्या है यार, गरीबों के लिए फिर पेट्रोल 10 रुपए बढ़ा दिया है और फिर भी हमारी कौम, हम लोग बेशर्म है, बेगैरत है। ईदें मनाने घरों को जा रहे हैं, चाहिए ये था कि सड़कों पे आके बैठ जाते और पूरा मुल्क चौक कर देते, तो फिर गरीबों की भी सुनी जाती। गरीबों को आटा लेने के पैसे नहीं है और ये जहां मीटिंग पे जाते हैं 10 गाड़ियां आगे, 20 गाड़ियां पीछे, 50 गाड़ियां साइडों पे। अल्लाह ही इनसे पूछेगा और अल्लाह ही इनको गारत करेगा जो हमारे ही पैसे खा के हमारे ऊपर ही जूते बरसा रहे हैं और हमारे ही ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अगर हम जाग जाएं तो कोई हमें मार नहीं सकता, कोई हमारा हक खा नहीं सकता, लेकिन अगर हम खुद मरे हुए हो जाएं तो फिर तो कोई भी हमारा मददगार, अल्लाह भी कुछ नहीं करता। मैं खड़ी हूं आप लोगों में सबसे आगे, अगर आप लोग निकले, मैं तो फिर भी निकल आती हूँ, आप लोग तो कुछ भी नहीं निकलते सवाए एक मैसेज के। मैसेज से क्या होगा? निकले, इन गरीबों के लिए निकले,
سڑکوں پہ اپنی گاڑیاں، ٹیکسی، رکشہ، سائیکل، موٹر بائک، جس کے پاس جو کچھ ہے لا کے کھڑا کرے اور وہیں بیٹھ جائے، جس طرح باہر کے ملکوں میں ہوا ہے نا، 10 منٹ میں سارا کام ٹھیک ہو گیا، تو ہمارا بھی ہو جائے گا۔ یہ چوہے کے منہ والے ہمارے اوپر پھر حکمرانی کر سکتے ہیں، جو ہمارے اوپر ہمارے مامے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ آج مجھے بڑا ترس آ رہا تھا لوگوں کو دیکھ کے کہ بیچارے کیا کن حالات میں۔ 2 رکعت نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 5 مرتبہ۔ 2 رکعت نفل اس طرح پڑھنے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ، اور بعد السلام سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ گناہوں کے بغیر کوئی نہیں ہے، جو بھی بشر ہے وہ گناہ سے لتھڑا پڑا ہے، جو بھی بشر ہے۔ جب ہمارے پیغمبروں نے دعائیں مانگی ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا نا جب غلطی ہو گئی جنت میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہی کہا نا مچھلی والے نے، یونس علیہ السلام نے، تو اس کے پیٹ سے نجات ملی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تو میرے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کہا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، غموں سے گھبرائیں نہیں، تنگی سے گھبرائیں نہیں، اس کے سے نکلنے کے لیے محنت کریں، کوشش کریں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور صرف اس رب سے مانگیں بس، اور کسی سے نہ مانگیں، دے گا، ضرور دے گا، وہ ہے ہی دینے کے لیے بیٹھا۔ اس کے بعد 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھنی، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر ایک بار اور سورہ اخلاص 3 بار۔ سورہ تکاثر پتہ ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک دفعہ، اور سورۃ اخلاص 3 دفعہ، اور اس طریقے سے یہ 4 نفل یہ 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ قبر کے عذاب سے انشاءاللہ چھٹکارا ہوگا اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اور اگر آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد 70 بار یہ تسبیح پڑھیں، استغفر اللہ العظیم الذی الحی القیوم و اتوب، استغفر اللہ العظیم الذی الحی القیوم و اتوب الیہ۔ ابھی آپ اپنے جائے نماز سے، اپنے مصلے سے نہیں اٹھیں گے کہ اللہ رب العزت کا کرم یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کے والدین کو بخش دے گا۔ تو اور کیا چاہیے؟ اگر ہمارے والدین جنہوں نے ہمیں ایسے ہتھیلی پہ رکھ کے پھولوں کی طرح پرورش کیا، سب کو، غریب امیر پڑھے ان پڑھ نے، اولاد کے لیے تو سارے جان قربان کرتے ہیں نا، تو ان کی بخشش کے لیے تھوڑی سی محنت کریں گے تو ہماری اپنے آپ بخشش ہو جائے گی، اور پھر کل کلاں ہمارے بچے ہمارے لیے کریں گے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، یہ یاد رکھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد علم نشرہ 1 بار اور سورۃ اخلاص 3 بار، اور 11 بار آپ نے پڑھنا ہے پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ کتنا پیاری صورت ہے اور کتنا پیارا اس کا ترجمہ ہے۔ اور علم نشرہ پڑھنی ہے، علم نشرہ جو پڑھنی ہے میں نے بتایا نا کہ 3 بار، تو علم نشرہ بھی آپ کو آتی ہوگی، علم نشرہ لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جب فارغ ہو
اللہ نے یہی کہا ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ جیسے ڈراموں کی طرف ہوتے ہیں نا، ہم پہ ڈرامہ آ گیا اور پتہ نہیں کس پہ آ گیا، میں تو کبھی ڈرامے نہیں دیکھے، بہت سال ہو گئے، بہت سال کبھی نہیں دیکھے۔ پہلے بھی شاید 2-4 شوق سے دیکھوں گے، مجھے کبھی ٹائم ہی نہیں ملا، تب بھی میں اپنا کام کرتی تھی، میں نے کہا ڈرامے دیکھنے تھے۔ 4 رکعت نفل پڑھیں، ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے سورہ قدر 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 11 مرتبہ، اور بعد نفل سجدے میں سر رکھ کر یہ کلمات پڑھے، اور اس کے بعد جو چاہے اللہ سے حاجت طلب کریں۔ سبحان اللہ، پاک ہے میرا اللہ، والحمدللہ، اور سب تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واللہ اکبر، اور میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد سجدے میں یہ جب پڑھنا ہے نا، رو رو کے آپ نے مطلب سمجھ کے تو پھر آپ جو دعا کریں گے، جو طلب کریں گے ملے گا، یہ کلمات پڑھنے کے بعد سجدے میں۔ اور یہ کلمات بھی ایک دفعہ نہیں پڑھنے، کئی دفعہ پڑھنا ہے۔ اچھا، اب آ جائے کل کے روزے کی طرف۔ 27ویں شب کو سورہ ملک 7 مرتبہ پڑھنا بہت افضل ہے، یہ تو آپ رات کو ہی پڑھیں گے نا۔ اور 27ویں کی شب کو 7 حامیم، قبر کے عذاب گناہوں سے بچنے کے لیے افضل ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، حامیم عین سین کاف، حامیم والکتاب المبین، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ 7 سجدے پڑھنے سے دوزخ کے 7 دروازے انشاءاللہ بند ہو جائیں گے۔ یہ 3 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، 9 دفعہ پڑھیں، 11 دفعہ پڑھیں، جتنی بار آپ کی ہمت ہو، 3 دفعہ تو پڑھ ہی لیں، کوئی بات نہیں، اتنی تو محنت کر ہی لیں۔ اچھا، اب 27ویں دن کے روزے پہ آ جائیں۔ فجر کے بعد فتح و نصرت کی دعا پڑھیں۔ کون سی ہے بھلا؟ میں نے کئی دفعہ بتائی ہوئی ہے، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں دب گیا، میں ہار گیا، میں ہار گئی، میں دب گئی، تو میری مدد کر۔ اور اے رب بے شک میں کمزور ہوں، بس تو میری مدد کر، یعنی میں ہاری ہوئی ہوں۔ کمزور وہی ہوتا ہے نا، وہی ہارتا ہے نا جو کمزور ہوتا ہے۔ اور بعد نماز ظہر آپ نے 25 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ 25 بار پڑھنا ہے، بس پھر کیا چاہیے، پھر رحمت ہی رحمت ہے۔ اور عصر کی نماز میں صدقہ دیجئے، نقد رقم یا لباس یا کھانا وغیرہ، لیکن دے دیں ضرور، یہی اصل کام آنا ہے۔ اور بعد نماز مغرب سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 کو 33 دفعہ پڑھیں۔ کون سی ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ وہی تو فضل والا ہے، اور فضل والا ہے کون؟ اور بعد نماز عشاء صلاۃ الحاجات کے 4 نوافل پڑھیں، اور اس کے بعد استغفار کی 5 تسبیحیں پڑھیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ٹھیک ہے، اس کی 5 تسبیحیں، یعنی 500 بار، چھوڑنا نہیں ہے، پڑھنا ہے شوق سے، خشوع و خضوع سے، اور اپنے
شوہروں کے لیے، بچوں کے لیے، بچوں کے بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، عزیزوں رشتہ داروں کے لیے، سسرال کے لیے، ننیحال ددیحال کے لیے، ہمسایوں کے لیے، ملنے والوں کے لیے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے، اور جو اس دنیا سے کوچ کر کر ہم نے کر جانا ہے ان کے لیے، سب کے لیے دعا مانگیں۔ جتنا ہی آپ بانٹیں گے اتنا ہی آپ کی طرف پلٹ کر آئے گا۔ کنجوس کو کچھ نہیں ملتا، دینے والے کو ملتا ہے، لٹانے والے کو ملتا ہے کئی گنا بڑھ کے۔ اللہ نے کسی کا ادھار او نہیں رکھدا پل ادھار ہے نا، کوئی شعر اب مجھے پورا نہیں آتا کہ وہ نہیں رکھدا پل ادھار، وہ تو کئی بڑھا بڑھا کے دیتا ہے۔ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ہم گناہ گار ہیں۔ میری دادی اللہ جنت دے، وہ کہتی تھی جے ویکھاں میں عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت والے تے بلے بلے بلے۔ یہ اس کی رحمت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، ہم کھا پی رہے ہیں، ہمیں بہترین چیزوں سے اللہ نے نوازا ہوا ہے، ہم اپنی چیزوں کو گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے، پہن نہیں سکتے، اتنی چکھ نہیں سکتے، اتنی کھا نہیں سکتے۔ اتنا کیا اتنی یہ ہماری محنت کی وجہ سے ہے؟ نہیں۔ اگر ہماری کوشش پہ ہمیں ملتا تو ہم تو بھوکے مر جاتے، آپ یقین کریں۔ پھر ہمیں کیا ملتا؟ پھر تو کچھ بھی نہ ملتا۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ بس اس نے ہمیں بھر بھر کے دے دیا، اور ہم جتنا بھی دل چاہتا ہے آگے دیتے ہیں الحمدللہ اس کی توفیق کے مطابق، اور وہ پھر لوٹا دیتا ہے اتنا ہی، اس سے بھی زیادہ، اور ثواب الگ، اور اللہ کے بندے الگ خوش، اور ہر رشتہ الگ خوش، کیونکہ جتنا ہی محبت پیار آپ کسی کی طرف پھینکیں گے اتنا ہی بال کی طرح محبت ایک بال ہے، جتنا زور سے ماریں گے اتنی زور سے وہ آپ کی طرف پلٹ کے آئے گا۔ تو اپنے رشتوں سے محبت کیا کریں یار، بہویں ہیں تو وہ اپنی ساسوں سے سسرال سے بھی محبت کریں، اپنے ماں باپ سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، یہ کوئی فخر نہیں ہے میری امی میرے ابو میرے ابو میری امی، وہ بھی کسی کی امی ابو ہے جنہوں نے اپنا پال پول کے بیٹا آپ کو دے دیا، اور اب آپ اس کی لائف پارٹنر ہیں، اس کی زندگی میں اس کی ساتھ دوڑنے والی ہیں، اور آپ ان کی عزت کریں۔ اور جو ساس سسر ہے یار خدا کا خوف کرے، جو بچیاں آپ لے کے آئے ہیں یہ کسی نے پھینکی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ رسول کا حکم ہے اس لیے دی ہیں، اور ان کو تنگ کریں بلا وجہ، ان پہ سوال جواب کریں، ان پہ روک ٹوک کریں، بلا وجہ کے سوال جواب روک ٹوک کرنا یہ کام نہیں ہے ہمارا۔ اپنے شوہر کے ساتھ وہ بات چیت کریں، آپ کو بتا دیں کہ ہم جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں، نہیں بتاتے تو پھر بھی مائنڈ نہ کریں، اور لوگوں کے پاس چغلیاں نہ کریں کہ ہمیں بتا کے بھی نہیں جاتی، ہمیں بتا کے نہ بتا کے جائے، کوئی بات نہیں، آپ نے اس سے بٹیرے لینے، بس جیتی جاگتی خوش خوش جائے خوش خوش آئے، آپ کی ایک نسل آگے اس سے چلنی ہے، آپ اس کو محبت کریں، بھابیاں ہیں ان کو پیار کریں، جتنے رشتے ہیں نندے ہیں ان کو پیار کریں، جتنے بھی رشتے ہیں سمدھی ہیں، بہن بھائیوں کا سسرال ہے، آپ کا ہے، آپ کے بچوں کا عزت کریں، ہمسائے ہیں ان سے محبت کریں، ایک مکارانہ طریقے سے نہیں، صاف دل سے۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جو منافق نہ ہو، لبادہ اور ہو اور اندر شیطان ہو، وہ نہیں، جو آپ کا اصل دل ہے نا وہی منہ سے ظاہر کرے، اللہ بہت آپ سے راضی ہو۔ غلطیاں کمیاں کوتاہیاں سب میں ہوتی ہیں، اور بیوی اپنے میاں کا احساس رکھے، جتنا وہ خرچ سکتا ہے اتنا ہی خرچ لے، جو وہ چاہتا ہے وہی کر لے، اور اس کا سچ بولے، اور خامن اپنی بیوی کا خیال کرے، اس کی بیوی ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئی ہوئی ہے، جو کچھ بھی اس کے لیے اچھا کر سکتا ہے اس کے گھر والوں کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، اس کے لیے کرے، کیونکہ یہ دو پہیے ہیں گاڑی کے، اگر برابر نہیں چلیں گے تو ایک کھچ رہا ہے اور ایک دوڑ رہا ہے تو پھر تو ٹوٹ پھٹ ہی جائیں گے، کیونکہ ڈیورسز بہت بڑھ گئی ہیں، جھگڑے بہت بڑھ گئے ہیں ہر چوتھے گھر۔ اللہ نہ کرے کہ یہ کان کبھی ایسی باتیں سنیں، اللہ نہ کرے یہ آنکھیں کبھی ایسی باتیں دیکھیں، اللہ نہ کرے کہ زبان کبھی ایسی باتیں بولے، اللہ کل جہان کا بھلا کرے، بس خوش رہیں اپنے گھروں میں پلیز، اللہ نے جو بھی دیا اس پہ شکر اللہ، شکر اللہ، جو ہے اس میں گزارا کریں، اور امید کے ساتھ اللہ سے مانگیں،
اللہ اتنا دے گا کہ پھر آپ گن بھی نہیں سکیں گے. اور اس کے راستے میں صدقہ کریں. جب تھوڑا ہو تو اس کے اوپر نہ بیٹھ جائیں، پھر اللہ بھی وہاں اس کو روک دے گا. جب تھوڑا ہے، ختم ہونے کا ڈر ہے، تو زیادہ بانٹیں، پھر بڑھ کے آئے گا. جتنا بانٹیں گے اتنا آئے گا، اتنا بانٹیں گے اتنا آئے گا. آزما کے دیکھیں، لیکن بانٹیں. دوستوں ملنے والوں کا خیال کریں. کسی کو کوئی آپ سے اچھا مشورہ چاہیے، اچھی ہیلپ چاہیے، کر دیں، کوئی بات نہیں. کئی دفعہ وہ لوگ صرف مشورہ ہی مانگتے ہیں. کسی کے بچوں کا رشتہ، کسی کے بچے کی جاب، کسی کے بچے کا ایڈمیشن، کسی کا اپنا گھر رینٹ پہ دینا ہے، کسی کو خود کے لیے چاہیے، کسی کو کوئی کام والا چاہیے. آپ کو پتہ ہے، بتا دیں، کوئی بات نہیں. اللہ ہمیں اچھا کرنے کی توفیق. تو میرا خیال ہے آج کے دن کے لیے یہ کافی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس رات کی ساری عبادات کا پھل ہم سب کو عطا کرے، سب کو جھولیاں بھر بھر کے دے، اس کے مانگنے سے بھی زیادہ. اور اللہ خیر، سکون، چین رکھے. جو عمرہ کرنے گئے ان کے عمرے قبول کرے. جو نہیں جا سکے شوق کے باوجود، اللہ ان کی عبادات کو یہاں قبول کرے. وہ یہاں غریبوں کے کام آئے. بس عمرے جتنا ثواب. خوش رہیں اور خوشی بانٹیں. تو مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. خدا حافظ.